بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب، محترم جناب احسن اقبال صاحب، محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب، محترم جناب خواجہ سعد رفیق صاحب اور میرے دیگر انتہائی قابل احترام ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور سیال کوٹ کے میرے عظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں اور نواز شریف کے شہینوں، السلام علیکم. آج میں یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے، میدان مارا ہے، میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے آیا ہوں. اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں. یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا. اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے. اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا، اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں عوام کی اکثریت نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. کیوں؟ یہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سیال کوٹ کے عظیم سپوتوں، سن لو میری بات غور سے کہ ان 3.25 سالوں میں عوام کا ان کا دل بھر چکا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ نکو نک ہو گئے نے، یعنی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. آج مجھے بتائیں کہ لوگ کیوں نہ پھر اب ادھر آپ ذرا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ لوگ، السلام علیکم، مہربانی، لوگ کیوں نہ پھر آج نواز شریف کی حکومت کو یاد کریں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ آج چینی 108 اور 10 روپے کلو پہنچ گئی ہے، اور اس وقت 2013 سے لے کے 18 تک چینی 52 روپے سے اوپر نہیں گئی تھی. اور آج ان 3.25 سالوں میں
अरबों रुपए की कीमत की चीनी इंपोर्ट की गई है, पहले एक्सपोर्ट की गई और एटीएम मशीनों को अरबों रुपए का डाका डालने की इजाजत दी गई, और फिर आपके सियालकोट के बासियों से बेहतर कौन जानता है कि आप पाकिस्तान का ज़रे मुबादला कमाते हैं, आप फुटबॉल एक्सपोर्ट करते हैं, आप क्रिकेट बैट एक्सपोर्ट करते हैं, आप सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या कुछ नहीं आप एक्सपोर्ट करते। वो ज़रे मुबादला किस तरह बर्बाद किया गया इस डाका जनी में, इस 3.25 सालों में। अभी जो यहाँ पर बातें की गई, मैं उनको दोहराए बगैर ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के दौर में वो सेहत कार्ड का इजरा किया गया, उसका क्या नाम था, पीएम हेल्थ कार्ड। आज इनको सिर्फ एक काम इनको आता है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बन चुके या चल चुके, उनको जाकर वो तख्तियां उखाड़ते हैं और अपनी तख्तियां लगाते हैं। ये काम इनको आता है। और जहां मंसूबे चल चुके उनको जाके दोबारा जाके उनका इफ्तिताह करते हैं, और फिर जब बाहर जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सर ये तो मंसूबा पहले इफ्तिताह हो चुका। अच्छा, तो मुझे इन्होंने बताया क्यों नहीं। ये इसी तरीके से है कि जापान और जर्मनी जो है ये जो है ये ममालिक, ये हमसाया ममालिक हैं। अब बताइए, मैं जब इसको जादू टूना कहता हूं तो बड़े नाराज होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूं कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। तो फिर मैं क्या बात करूं, मैं क्या कहूं कि इस तरह की फाश गलतियां और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहां पर बैठे होंगे और ज़ाहिर के ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज़ लोगों ने, क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि एक सही तब्दीली आ जाएगी। और किस तरह दिन रात रियासत मदीना का नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रियासत मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे, रियासत मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रियासत मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रियासत मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ। तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है, और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयाँ मिलती थी, अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था, और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप्स फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक़्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उस वक्त कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोव दूं, या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं? आज
کیا پتا تھا کہ کووڈ آنے والا ہے؟ آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپس کے ذریعے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج کووڈ آیا تو انہی لیپ ٹاپ کے ذریعے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں لمبی بات نہیں دہرانا چاہتا. میں نے کہیں غلطی سے کہہ دیا اور میری جلد بازی کی عادت ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر جلد بازی کس بات کے لیے؟ کہ پاکستان کی قوم کی حالت بدل جائے. یہاں پر غریب، بے روزگار، یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے. اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا، خدا داد ملک پاکستان، وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا. آج بجلی کے بلوں میں اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا، تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث پہ جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے. اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج دن رات ہم IMF سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں. کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا. ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے، آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی. آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو چکا ہے، جسم کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. 30-40 ہزار روپے میں تو جناب آپ کا ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کہاں سے بجلی کا بل آئے گا، بیمار ماں کی دوائی کہاں سے آئے گی، اور وہ سلیپر اور ایک بنیان اور پاجامہ اور قمیض کہاں سے آئے گی؟ یہ حالت ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ کو آج ان کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. آپ کو مہنگائی کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، آپ کو ان کی کرپشن کے خلاف جنگ کرنا ہوگی. ہمارے ساتھ انہوں نے جو جنگ کی ہے اس کی رویداد خواجہ سعد رفیق نے اور دوسرے ساتھیوں نے بتا دی. خواجہ آصف صاحب ان کی جب جیل یاترا ہوئی تو میں بھی اس وقت وہاں پر ان کا ساتھی تھا، ان کا انتظار کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ جیل نہ آئیں. لیکن شکر ہے کہ وہ ان دنوں آئے جب میں وہاں پر تھا. شدید سردی تھی اور ان کو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید بتانا چاہتا ہوں. پہلی رات حکم آیا اوپر سے اسلام آباد سے کہ خواجہ آصف کو شدید سردی. کس مہینے میں آپ آئے تھے؟ دسمبر میں. خواجہ صاحب جیل نے تھوڑی سی ان کی یادداشت بڑھا دی ہے. یہ دسمبر میں آئے تھے، ضد کر رہے تھے کہ جنوری میں. میں نے کہا نہیں، میں دسمبر میں وہیں تھا، آپ دسمبر میں آئے وہاں پہ. تو شدید سردی تھی. حکم آیا کہ ان کو زمین پہ سلانا ہے، زمین پر، کوئی گدا ودا نہیں دینا اور کوئی ہیٹر نہیں دینا. اب یہ سن لیں بات، یہ کوئی میں رام کہانی نہیں سنا رہا، میں اس کا خود گواہ ہوں. میرے پاس رات کو مجھے اطلاع ملی کہ خواجہ صاحب کو جناب انہوں نے کہا کہ ہیٹر نہیں دینا. چونکہ میرے کمر میں تکلیف ہے تو میں نے اللہ کا نظام میں نے 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی وہ ربڑ کی، جس میں گرم پانی ڈالتے ہیں. یاد پتہ ہے نا آپ کو، وہ بوڑھے بزرگ، میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو وہ اپنی کمر میں رکھ لیتے ہیں رات کو سوتے وقت.
میرے پاس 2 تھے تو میں نے کہا کہ یار اس میں گرم پانی اور ڈالو اور خواجہ صاحب کو کہیں طرف پہنچا دو. اللہ بھلا کر اس آدمی کا. خواجہ صاحب کو وہ بوتل گرم پانی کی پہنچی. اس طرح انہوں نے رات بسر کی. یہ اس طرح کا ظلم اور چیرہ دستی اس حکومت نے کی. کاش اتنی کاوشیں یہ مہنگائی کے خلاف کرتی, بے روزگاری کے خلاف کرتی, اس ملک میں بھوک ننگ کے خلاف کرتی, اس ملک کے اندر پیداوار کے حق میں کرتی تو شاید کچھ لوگ ان کو دعائیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ آج کنٹونمنٹ میں وہیں پر ان کا قبرستان نکال دیا. اور اگلا الیکشن اگلا الیکشن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا الیکشن آپ کا ہوگا انشاءاللہ. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہمارا مطالبہ جائز نہیں بلکہ پرزور مطالبہ ہے. مطالبہ نہیں, یہ قوم کا حق ہے کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر کرنے ہوں گے. اس مرتبہ کوئی جھرلو کو برداشت نہیں کرے گا. اس مرتبہ کوئی سلیکٹڈ کو برداشت نہیں کرے گا. یہ بلے باز اگر ہے تو جا کے میدان میں بلے بازوں کو بلہ چلانا سکھائے. چھوڑے اسلام آباد کے اس پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ اپنی جو تھوڑی بہت آپ نے اپنی عزت بنائی تھی اس کو بھی مٹی میں رول دیا آپ نے. اور آپ نے وہ کام کیے جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں کہ میں ایک آنےسٹ وزیر اعظم ہوں. آج جائیں پوچھے قوم سے پنجاب کے میدانوں میں, مہران کی وادیوں میں, بلوچستان میں اور KPK میں کہ کس طور وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. میں کوئی یہاں پر بڑی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. ابھی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں واقعتاً عادتاً جلد باز ہوں. میں نے کہہ دیا اپنی وہ آئی میں کہ انشاءاللہ ہم بجلی کے اندھیرے 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جب 6 مہینے گزر گئے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ بات درست ہے. تو مخالفوں نے کہا کہ یہ دیکھو شہباز شریف کہہ رہا, کہتا میرا نام بدل دینا. ابھی نام بدلے. مگر اس مالک کا کرم ہے میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, کہ وہ پھر نواز شریف کی قیادت میں رب تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی, ہمیں توفیق عطا کی کہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کر اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اسی طریقے سے اگر ہمیں موقع ملا ہوتا, بڑی بات نہیں کرتا. یہاں پر بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, احسن اقبال ہیں, سعد رفیق ریلوے کے منسٹر رہے, خواجہ صاحب واٹر اینڈ پارک کے منسٹر رہے, اور کچھ دوست یہاں پر موجود نہیں, پنجاب کے رانا ثناء اللہ تھے میرے ساتھی, اور بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں. میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اگر یہ موقع, یہ دور جو گزر رہا ہے, یہ اگر PMLN کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اگر وہ دیتا اور نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک 4تھی بار, تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا, صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہوتا, لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہوتا, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دن رات کام ہو رہا ہوتا, ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے اور سہولتیں مہیا ہوتی, ان کے لیے بہترین علاج ہوتا. میں بڑی بات نہیں کرتا. ڈینگی آئی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈینگی سے کس طرح ہم لڑے. یہ کووڈ آیا تھا, یہ کوئی میں کسی کو الزام نہیں دے رہا. کووڈ ایک آیا, ایک آفت تھی اور ہے, لیکن ہم لڑ مر جاتے, کووڈ کا مقابلہ کرتے اور اس کو ہم کنٹرول کرتے بالکل. لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوائیاں خرید سکیں. یہ اپنی عطیات کے اوپر لگے رہے کہ عطیات آئیں, چائنا سے آئیں, فلاں سے آئیں, اور پیسہ جو ہے ATM مشینیں بناتی رہیں, اربوں روپے کھائے جاتے رہیں, اور یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اس مہنگائی کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی. اس کرپٹ حکومت کے خلاف ہمیں جنگ لڑنی ہوگی. اور ہمارا مطالبہ ہے عدلیہ سے, تمام آئینی اداروں سے
عدلیہ ہو، چاہے مقننہ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے کوئی اور ادارہ ہو، کہ ہر صورت اس ملک کو شفاف الیکشن چاہیے، قانون کی حکمرانی چاہیے، سویلین سپریمیسی چاہیے۔ اگر یہ قوم کو اگر یہ بات ملتی ہے تو میری مفاہمت تو پھر یہی ہے، اور کیا میری مفاہمت ہے؟ اور بھائی میں نے اگر مفاہمت کی بات جو کی ہے تو جو اغیار جو اس کا مطلب نکالتے ہیں کہ مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے یا پیڑے ملے یا سیال کوٹ کی کیا ہوتی ہے وہ چم ملی مجھے سیال کوٹ کی کلا کند، خدا تھا یار کلا کند کھانو دل کر دیا بڑا۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پوری مسلم لیگ نون الحمدللہ مل کر کام کرے گی، لیکن اگر شفاف الیکشن نہیں ملتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہر قانونی اور سیاسی سہارا ہم لیں۔ یہ ہمارا حق ہے، قوم کا حق ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخر میں خواجہ محمد آصف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے اور میاں نواز شریف کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، اور جس ہمت سے انہوں نے جیل تو سب نے ہمت سے کاٹی ہے، مگر انہوں نے جس ہمت سے جیل کاٹی ہے، میں ان کو اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر جناب جو تشریف رکھتے ہیں، جناب عمر شیخ صاحب، جناب عمر راٹھور صاحب، جناب عاطف منیر صاحب، یہ ان کے لیے تالی لگائیں جو جیتے ہیں یہ الیکشن، ان کو بہت بہت مبارکباد، اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ پریزیڈنٹ، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں، آخری بات اس شعر سے، یہ تالی لگائیں نا ذرا زور سے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، نواز شریف زندہ باد۔